बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में आके कह रहे हैं कि आपकी वीडियो नहीं चल रही है, प्ले नहीं होती है, वीडियो खुलती है तो आगे नहीं चलती है या तो खुलती ही नहीं है। तो भाई मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वीपीएन इंस्टॉल करें। वीपीएन इंस्टॉल किए बगैर काम नहीं चलेगा, ये अब वक्त की ज़रूरत बन चुकी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कौन सा वीपीएन इस्तेमाल करें, तो बहुत सारे हैं। जैसे एक सुपर वीपीएन एक बड़ा फेमस है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मुझे कोई बता रहा था, मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन 1.1.1.1 ये एक मैंने सुना है बहुत अच्छा वीपीएन है, फ्री है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल वीपीएन इंस्टॉल करें, उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। आप मालूमात तक रसाई आपके लगे, मेरी नहीं खुल रही तो कुछ और लोगों की भी नहीं खुल रही होंगी। सिद्दीक जान की भी शायद खुलने में प्रॉब्लम आ रहा हो, ईसा नकवी की खुलने में भी प्रॉब्लम आ रहा हो, शायद इमरान की भी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये कि कई लोगों का और भी मैंने सुना है कि प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ स्पेसिफिक लोगों को जिनको ये फायर वॉल की भेंट चढ़ाया गया है, उनकी वीडियोस खुलने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप का हक है कि आप मालूमात तक रसाई हासिल करें और आप अपनी मर्जी के, अपनी पसंद के लोगों को सुने, जिनके बारे में आप समझते हैं कि वो सही मालूमात देते हैं, वो हक और सच के साथ खड़े हैं, या वो ईमानदारी के साथ सहाफ़त कर रहे हैं। तो आपका ये हक है, इसलिए वीपीएन को इंस्टॉल करें और वीपीएन को इस्तेमाल करें। ये कतन गैर शरई नहीं है और ये कतन गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि अगर ये गैर कानूनी होता तो वज़ीर आज़म थोड़ा इस्तेमाल कर रहे होते। मरीम नवाज़ क्यों इस्तेमाल कर रही होती? मरीम नवाज़, हुकूमत, वज़रा, सारे लोग ट्वीट्स करने के लिए वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गैर कानूनी तो नहीं होगा ना। अगर गैर कानूनी होता तो ये लोग इस्तेमाल क्यों करते? आ जाइए ज़रा आज मुज़ाकरात के मामले पर। आज मुज़ाकरात का जो पहला राउंड हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए हैरान कुन है। ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ का रवैया, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की गैर संजीदगी, और इसकी दो तीन वजूहात हो सकती हैं। मसलन आप देखें ना कि सबसे पहले क्या हुआ है कि आज पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के सिर्फ 3 लोग गए हैं, 5 लोग गए ही नहीं हैं। हामिद खान नहीं गए, गंडापुर साहब नहीं गए, उमर अयूब खान नहीं गए, शिबली फराज नहीं गए। ये लोग आज जो है वो मुज़ाकराती कमेटी में गए ही नहीं है, मुज़ाकरात में गए ही नहीं है। सिर्फ पीटीआई की तरफ से असद कैसर थे, और इस कमेटी में जो इत्तेहादी शामिल हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और हामिद रज़ा साहब जो हैं, वो साहिबजादा हामिद रज़ा, ये लोग 3 लोग थे पीटीआई की तरफ से, बाकी हुकूमत थी। आज मेरी कुछ हुकूमत के लोगों से, जो इस कमेटी के लोग थे, उनमें से किसी एक से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला किया हुआ था कि आज हमने कुछ नहीं बोलना, हम सिर्फ पीटीआई को सुनेंगे, चुप करके सुनेंगे और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। और आज हुकूमत ने यही किया, यही वो तय करके गए थे, यही तय करके गए थे कि हमने कोई आज सींग नहीं फंसाने, चुप करके सुनेंगे बस, और आज टाइम गुजारेंगे। और यही हुआ। हुकूमत ने कहा कि जी एक हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, हमारे साथ ये जातियाँ हुई हैं। तहरीक साहब ने कहा हुकूमत को, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को, जी हमारे साथ ये जातियाँ हुई हैं, हम ये चाहते हैं कि कमीशन बनाया जाए, हम असीरान की रिहाई चाहते हैं। और चुप करके सुनते रहे, और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि जी ठीक है, बिल्कुल सही है, हम आपकी बातें सुनते हैं, बस आप अगली दफ़ा ये करें कि इसको लिख कर ले आएँ, तहरीरी तौर पर ले आएँ। जो कि शायद तहरीक इंसाफ को अपने मुतालबा तहरीरी शक्ल में आज ही ले जाना चाहिए थे, लेकिन चलिए बहरहाल उसको आज आप इब्तदाई गुफ्तगू कह सकते हैं, तो इब्तदाई मुलाकात कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि जी आप रिटर्न में दें हमें। तहरीक इंसाफ ने कहा कि ठीक है, रिटर्न में दे देते हैं। अब उसके बाद हुकूमती कमेटी ने कहा कि ठीक है जी, अगली दफ़ा मिलते हैं, फिर 2 जनवरी को मिलते हैं। और वो साहब कह रहे थे, हुकूमती कमेटी में शामिल एक साहब कह रहे थे कि ऑफ द रिकॉर्ड ऑब्वियसली, उन्होंने कहा कि हमें लगा कि हम इनसे जब 2 जनवरी कहेंगे तो ये फ़ौरन रोला डाल देंगे और कहेंगे नहीं 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 जी, ये तो बड़ा अर्जेंट मैटर है, रोज़ाना की बुनियाद पर करें। कल भी बैठे, परसों भी बैठे, ये रोज़ाना की बुनियाद पर करें। तो उन्होंने कहा कि हम हैरान थे कि इस पर जो है वो उन्होंने कोई बात नहीं की, और हमने जब कहा कि 2 जनवरी, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, 2 जनवरी को मिलते हैं, और 10 दिन का टाइम लेकर चले गए। अब बाद में मैं रऊफ हसन वगैरह को सुन रहा था, वो कहते कि जी इस पर हैरत है कि जी इतना लंबा लंबा टाइम क्यों कर रहे। लेकिन तहरीक साहब ने क्या किया, उनको कहा कि 10 दिन का टाइम, उन्होंने कहा जी ठीक है 10 दिन का टाइम। अब क्या होगा, अब 10 दिन के बाद जब ये तहरीरी शक्ल में लेकर जाएंगे 2 जनवरी को, तो वो कहेंगे कि जी ठीक है, आज आप तहरीरी शक्ल में ले आए हैं, अब हम इस पर गौर करेंगे और गौर करके अगली मीटिंग में आपको बताएंगे, और फिर वो 15 दिन का आगे फिर टाइम दे देंगे। तो यूं टाइम बाय करने का तरीका हुकूमत ने ढूंढा है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जब आज पीटीआई के लोग इस मुज़ाकराती कमेटी में नहीं पहुंचे, तो ज़ाहिर है उनकी वजूहात थी, उमर अयूब की जैसे कि पेशी थी। तो आप सोचें कि यह भी तो हो सकता था कि तहरीक इंसाफ के लोग कहते कि जी हम ये जो आपने 12 बजे या 1 बजे
کہ میٹنگ بلائی ہے، یہ ممکن نہیں ہے، ہمارے کچھ لوگ مصروف ہیں، ان کے کچھ اسکیجول ہے، اس کو آپ جو ہے وہ شام کو رکھ لیں، 5 بجے رکھ لیں، یا اگلے دن صبح 10 بجے رکھ لیں۔ کوئی سوٹیبل ٹائم پی ٹی آئی کہہ سکتی تھی، لیکن پی ٹی آئی نے کوئی اس پر آرگو نہیں کیا، جو ٹائم دیا گیا اس پر چپ کر کے چلے گئے، 3 بندے چلے گئے اور بیٹھ کے آ گئے۔ تو حالانکہ اگر پوری کمیٹی کے لوگ بیٹھتے تو زیادہ یہ وزندار ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ تحریک انصاف نے غیر سنجیدگی دکھائی، تحریک انصاف کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، تحریک انصاف کے لوگ سیریس نہیں ہیں، تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ 10 دن کا ٹائم دے کر آ گئے ہیں۔ یہاں پر عمران خان صرف 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ اگر 3 دن کے اندر یہ نہیں ہوتا تو پھر ہم جو ہے وہ سول نافرمانی کی تحریک چلا دیں گے۔ یہ عمران خان جمعے کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی 3 دن دیا عمران خان نے، زیادہ ٹائم نہیں دیا۔ یہاں پر صرف تحریری شکل میں دینے کے لیے 10 دن لے کر آ گئی ہے تحریک انصاف۔ تو بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ 10 دن کا ٹائم حکومت سے لے کر آ گئے ہیں کہ جی ہم اپنے مطالبات کو تحریری شکل میں دیں۔ تو 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یا تو وہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، پی ٹی آئی وہی کر رہی ہے جو نون لیگ کی چاہتی ہے، یہ پی ٹی آئی نون لیگ کی پچ پہ جا کے کھیل رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی پچ پہ جا کے کھیل رہی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اس کو اتنا لٹکاؤ کہ قیامت تک لٹکا دو، اگلی ڈیٹ ہی نہ دینی پڑے، اگلی ڈیٹس کو پھر 15 دن کی ٹیم، جیسے عدالتوں میں نہیں کیسز لٹکائے جاتے ہیں، لمبی لمبی تاریخیں، تو ایسی لمبی لمبی تاریخیں مذاکرات کے لیے بھی دے کے ٹائم ٹپایا جائے۔ تو یا تو تحریک انصاف استعمال ہو گئی ہے حکومتی منصوبے کے ہاتھوں، یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تحریک انصاف کو ان مذاکرات سے کوئی امیدیں ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کچھ نکلنا ہی نہیں ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی رسم نبھاتے ہیں، اپنی حجت تمام کرتے ہیں، اور تمام حجت کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کو اس سے کوئی امیدیں ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے، اس لیے صرف رسم نبھا رہے ہیں اور اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے، صرف کہنے کے لیے کہ جی ہم بیٹھے تھے، آئے تھے، بات چیت کی تھی، اس لیے کر رہے ہیں۔ لیکن ایون دین اگر یہ بھی ہونا ہے تو پھر بھی تحریک انصاف کو جلدی جلدی اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے، تاکہ اگر کوئی رزلٹ نہیں نکلنا، تحریک انصاف کو یقین ہے کہ ان مذاکرات سے کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، تو پھر تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ بس 2 ہفتے 10 دن میں وائنڈ اپ کریں۔ یہ کیا کہ ایک ملاقات کے لیے 10 دن کا ٹائم دے دیا گیا۔ تو تحریک انصاف کی یہ اسٹریٹجی سمجھنا آنے والی ہے، یا تو یہی حکمت عملی ہے کہ بس ٹھیک ہے لٹکاؤ اس کو، ہم بھی لٹکائیں، وہ بھی لٹکائیں، ہم بھی لٹکائیں، اور ٹھیک ہے یہ کھیل کھیلتے رہیں۔ لیکن یہ اسٹریٹجی پھر کیوں ہے، اس سے وہ کیا حاصل کریں گے، یہ ایک مشکل سوال ہے۔ تو یہ جو تحریک انصاف یہ جو مذاکرات کے جال میں پھنستی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے حکومت آج بڑی خوش تھی، انہیں لگا کہ ہم، یعنی وہ صاحب جن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کمیٹی میں شریک تھے نون لیگ کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ ہم حیران رہ گئے کہ انہوں نے آگے سے کنٹیسٹ نہیں کیا کہ نہیں جی 2 جنوری کیا ہوتی ہے کل رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم حیران تھے اس بات پہ کہ انہوں نے کہا ہی نہیں کہ جی ہمارے بندے مصروف ہیں، آج شام کا ٹائم دیتے ہیں یا صبح کا ٹائم دیتے ہیں، انہوں نے اس پہ کنٹیسٹ ہی نہیں کیا پی ٹی آئی نے۔ تو یہی وجوہات ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ لیکن دوسری طرف حکومت پھر مذاکرات کر کیوں رہی ہے؟ تو حکومت کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے، ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے، اور مقتدرہ پہ بھی بڑھ رہا ہے۔ یہ جو کل یورپی یونین کا بیان آ گیا تھا جس میں انہوں نے تشویش کا اظہار کیا، یورپی یونین نے تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ کہ آپ ان کا ملٹری ٹرائل کریں، سویلینز کا ملٹری ٹرائل کریں، انہیں انصاف کے تمام مواقع حاصل نہ ہونے دیں۔ دنیا اسے کیسے دیکھتی ہے؟ دنیا دیکھتی ہے کہ احتجاج ہوا تھا، پرتشدد مظاہرہ ہو گیا، اور اس میں کچھ جو ہے وہ لوگوں نے توڑ پھوڑ بھی کر دی، ٹھیک ہے ان کو سزائیں ملنی چاہیے، کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ اگر انہوں نے جرم کیا ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن وائی ان ملٹری کورٹ؟ عدالتیں نہیں ہیں کیا؟ عدالتیں کام نہیں کر رہی؟ دنیا اس کو ایسے دیکھتی ہے کہ بھائی عدالتوں کو کرنا چاہیے یہ کام۔ ملٹری کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو پورے انسانی حقوق نہیں مل رہے، جو کہ آپ کا فیئر ٹرائل، آپ کا حق ہے، آپ کو فیئر ٹرائل نہیں مل رہا۔ ملٹری کورٹس دہشت گردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو دنیا نے، یورپ نے اس پہ، یورپی یونین نے تشویش کا اظہار کیا، اور صرف تشویش کا اظہار نہیں، آپ جانتے ہیں انہوں نے ساتھ میں جی ایس پی پلس کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ جی ایس پی پلس کے جو ہیں وہ ممبر ہیں، اور جی ایس پی پلس کا ممبر ہوتے ہوئے تمام ممالک کو انکلوڈنگ دی پاکستان یہ لازم ہے کہ وہ فیئر ٹرائل، وہاں پر انسانوں کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ ایک طرح کی دھمکی بھی تھی کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر جی ایس پی پلس سٹیٹس بھی نہیں رہے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانے میں بہت اہم کردار اس نے ادا کیا تھا، اور پاکستان کی یورپ کے ساتھ ایکسپورٹس جو ہیں وہ بہت بڑھ گئی تھیں۔ اور اگر
خدا نہ خواستہ یہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے یہ اس میں مسئلہ ہوتا ہے تو آبویسلی اس کا پاکستان کو معاشی طور پر بہت شدید نقصان ہوگا. اچھا یہ تو کل کی بات تھی, آپ تک پہنچ چکی کل سے. لیکن ابھی کیا ہوا ہے, برطانیہ بھی میدان میں آ گیا ہے. برطانیہ نے بھی باقاعدہ اس معاملے کو بہت تشویش کی نظر سے دیکھا ہے. برطانیہ نے بھی سویلین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کو بہت تشویش کی نظر سے دیکھا ہے اور اس پر اپنا سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے برطانیہ نے. تو برطانیہ اور یورپی یونین دونوں جو ہے وہ اس میں میدان میں آ گئے ہیں. اور امریکہ کی نئی حکومت آنے والی, ابھی تو حکومت جا رہی ہے نا, تو ظاہر ہے وہ تو اب اس کو تو رہ گئے ہیں 20 دن پیچھے. لیکن جو آنے والی حکومت ہے وہ اپنا روزانہ نقطہ نظر پیش کر رہی ہے. اگر ٹرمپ کا نقطہ نظر مختلف ہوتا تو ٹرمپ انہیں کہہ چکے ہوتے کہ رچرڈ گرنل کو کہہ چکے ہوتے کہ بھائی یہ ابھی ذرا ٹھہر جاؤ, اس پہ غور و خوض کریں گے پھر بات کریں گے, تم کیا پاکستان کے بارے میں روزانہ بات کر رہے ہو. آج انہوں نے لکھا ہے ایک ٹویٹ میں رچرڈ گرنل نے کہ ہے ایلن مسک, ٹیگ کیا ایلن مسک کو, ایڈ پاکستان ٹو یور لسٹ آف پلیسز دیٹ نیڈ اسٹارلنک. اسٹارلنک وہ تیز ترین انٹرنیٹ ہے جو ایلن مسک کا پروجیکٹ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے ان ممالک کی اس میں اسٹارلنک کی لسٹ میں پاکستان کو بھی شامل کر لو جہاں جن کو اسٹارلنک چاہیے. یہ کیا ہے ٹویٹ, بیسیکلی ٹویٹ یہ بتاتی ہے کہ ایلن مسک کو پتا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ تباہ کیا گیا ہے پولیٹیکل ریزننگ سے, پولیٹیکل سیاسی وجوہات کے بنا پر انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا ہے, تباہ کر دیا گیا ہے. اور وہ ٹویٹ کرتے ہوئے ٹانٹ کر رہے ہیں بیسیکلی رچرڈ گرنل. وہ کہتے ہیں کہ ایلن مسک کو کہ پاکستان کو بھی انٹرنیٹ چاہیے بھائی, یہ بیچارے بالکل ان کا انٹرنیٹ بیٹھ گیا ہے, تباہ حال ہے, ان کو بھی انٹرنیٹ چاہیے, تیز رفتار انٹرنیٹ. تو اس وقت جو ہے وہ انٹرنیٹ کی حالت پاکستان میں اتنی پتلی ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ وی پی این کے بغیر آپ اپنی بیسک جو سوشل میڈیا ایپس ہیں اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے. واٹس ایپ نہیں چلتا بعض اوقات, کبھی چل پڑتا ہے کبھی نہیں چل پڑتا, اور وائس نوٹس نہیں کھلتے, فوٹوز نہیں جاتی آتی. یہ حالات انٹرنیٹ کے پاکستان میں کر دیے گئے ہیں. کیوں؟ عمران خان کی آواز کو دبانے کے لیے, عمران خان کے حامیوں کی آواز کو دبانے کے لیے, عمران خان کے حق میں آواز بلند کرنے والوں کو دبانے کے لیے. اب یہ جو برطانیہ نے اور یورپی یونین نے آواز بلند کی ہے, اس کو کون دبائے گا؟ دبائے نا, اس پہ احتجاج کریں, کہیں ایبسولیوٹلی ناٹ, کہیں کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس بند کرنا تو بند کر دو, ہم تو یہی کریں گے جو ہم کر رہے ہیں. کہیں پھر کہیں برطانیہ کو کہ بھائی جاؤ, تم کون ہوتے ہو, یہ تمہارا یہ بیان پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے, کہیں پھر یہ. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے, یہ کہنے کی پاکستان کی جو ہے وہ نہ کہا جا سکتا ہے. کوئی بظاہر ہے جب آپ ایک یورپی یونین کا ایک حصہ بن جاتے ہیں, آپ کو جی ایس پی پلس اسٹیٹس مل جاتا ہے, ان کی ٹریڈ کا آپ حصہ بن جاتے ہیں, تو آپ کو نارمز کو فالو کرنا پڑتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ 25 لوگوں کو ملٹری ٹرائل کر دیتے ہیں, ان کو 10 سال کی سزائیں سنا دیتے ہیں, ان کو فری ٹرائل کا حق بھی نہیں ملتا. تو اس پر تشویش کا اظہار دنیا نے کیا ہے. میرا خیال ہے کہ جو تحریک انصاف انگریزی میں پریس کانفرنسز کر رہی ہے, انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کر رہی ہے, انٹرنیشنل میڈیا میں خبریں چھپ رہی ہیں, اس کا بھی ایک اثر آ رہا ہے. اور ویسے بھی پاکستان میں جو سفارت خانے ہیں دوسرے ممالک کے, وہ اندھے تھوڑا ہیں, انہیں نظر آتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے. وہ اپنی رپورٹیں بنا کے اپنے ممالک کو بھیجتے ہیں, وہ جو ہے وہ اس پر آواز بلند کرتے ہیں, اور اس پر انہوں نے آواز بلند کی ہے. تو یہ جو ایک سچویشن ایمرج ہو رہی ہے, یہ میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ دے سکتی ہے. اور یہ جو مذاکرات جن کو سنجیدہ تحریک انصاف کی طرف سے نہیں لیا گیا, باوجود اس کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو پورے وزن کے ساتھ اس میں بیٹھنا چاہیے, ایک دفعہ پورا زور لگا کر ایک جو ہے وہ اس پر اپنی ان کو پریشرائز کرنا چاہیے. جو بھی مطالبات ہیں, پہلا مطالبہ ہے ایران کی رہائی, دوسرا مطالبہ ہے جوڈیشل کمیشن کا قیام 26 نومبر کے میسیکر کے خلاف, جو قتل و غارت گری ہوئی ہے اس کے خلاف. تو یہ دو مطالبات ہیں تحریک انصاف کے, اور اس کے لیے میرا خیال ہے پورا زور لگانا چاہیے. آپ سوچیں نا, آپ کہ اگر علی امین گنڈا پور بھی بیٹھے ہوتے, عمر ایوب بھی بیٹھے ہوتے, باقی لوگ بھی, سلمان اکرم راجہ بھی بیٹھے ہوتے, تو ظاہر ہے اس کمیٹی کا وزن مختلف ہوتا. لیکن تحریک انصاف نے ایسا نہیں کیا. تو دیکھیے اب یہ سچویشن کس طرف ہو جاتی ہے. بہرحال جو بڑی سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر عالمی دباؤ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے, اور پاکستانی حکومت اس کی تاب نہیں لا سکتی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.